अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासिरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी। पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट और गवर्नमेंट के टॉपिक्स इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेस का ही पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले देखते हैं एरिस्टोटल की डेफिनेशन। एरिस्टोटल जिन्हें बानी भी कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, उनके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टेट, यानी पॉलिटिकल साइंस रियासत के इल्म का नाम है। एक और डेफिनेशन देखते हैं पॉल जेनेट की। पॉल जेनेट के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस, यानी ये सोशल साइंसेस का ही हिस्सा है, विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट, और जो कि डील करती है रियासत की बुनियाद से, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जिन असूलों पर हुकूमत चलाई जाती है उन असूलों के मुताबिक डिस्कशन करती है। यानी इससे क्या साबित हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आ गई, स्टेट। स्टेट है तो उसमें गवर्नमेंट है। तो पॉल जेनेट के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस क्या है, सोशल साइंसेस का हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्कस किया जाता है स्टेट को और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी रियासत और किन का असूलों पर रियासत चलाई जाएगी, गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उनके मुताबिक डिस्कशन करता है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर वर्ड सिटी स्टेट होगा, या गवर्नमेंट। सिटी स्टेट की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। ग्रीक दौर में छोटे छोटे शहर होते थे जिन्हें रियासतों का दर्जा दिया जाता था। यानी हमने पहले जैसे पढ़ा, एरिस्टोटल ने कहा पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टेट, तो वो जो सिटी स्टेट थे वही एक स्टेट का दर्जा रखते थे। वो छोटे छोटे शहर, कस्बा या इलाका या कोई कबीला जो था वो स्टेट का यानी रियासत का दर्जा रखता था। तो इसलिए जो वहाँ का हुक्मरान होता था उसी के मुताबिक सारे निज़ाम को देखा जाता था, सब उसके ओबीडियंट होते थे। जो भी उस इलाके का या उस सिटी का सरदार होता था वही हुक्मरान होता था, उस गवर्नमेंट का वही गवर्नमेंट बनाता था और सब उसको ही फॉलो करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे ये तमाम डेफिनेशंस और ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद एक बात हमें समझ आ गई कि स्टेट के इल्म का नाम पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज़ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ स्टेट। तो इसलिए हमें पहले स्टेट के बारे में समझना जानना ज़रूरी है कि स्टेट क्या होती है, रियासत क्या होती है। रियासत कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का किसी जगह पर अंडर सेम कल्चर, सेम टेरिटरी में रहना स्टेट कहलाता है, यानी रियासत कहलाता है। अब रियासत की ओरिजिन, अब इब्तदा होती कैसे है रियासत की, कैसे इब्तदा हुई, कैसे इसकी बुनियाद पड़ी, इसमें 5 थ्योरीज हैं। नंबर 1 डिवाइन थ्योरी, यानी नेचुरली तौर पर जो स्टेट जहाँ मौजूद थी। फिर पैट्रियर्कल में ये कि जिस पहले हमने यहाँ सिटी स्टेट का जिक्र किया ना, सिटी स्टेट में जो एक कबीले का या एक शहर का, सिटी का जो हुक्मरान होता था वही सब कुछ सिस्टम गवर्नमेंट का वो खुद रन करता था, यानी सब उसके ओबीडियंट होते थे। पैट्रियर्कल उसी सरदारी निज़ाम में या उसी सिटी स्टेट ग्रीक के दौर में जो फादर से यानी मर्द से रियासत नॉमिनेट होती थी उसे पैट्रियर्कल कहा जाता था। इसी तरह से जो रियासत या सिटी स्टेट या ग्रीक दौर में जो रियासत या कस्बा या इलाका या सरदारी कबीला जो उस वक्त मौजूद था ग्रीक सोसाइटी में, ये याद रखिएगा, वहाँ पर हुक्मरान अगर औरत होती थी तो वो मैट्रियर्कल कहलाता था। कुछ रियासतें बाय फोर्स किसी ने कब्जा किया और रियासत कायम कर दी, कुछ हो गए बाय एग्रीमेंट। इसमें मैं सबसे पहले पाकिस्तान की एक एग्जांपल दूंगी कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, फिर एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के तहत इंडिया एक रियासत बन गई, स्टेट बन गई, पाकिस्तान एक स्टेट बन गई। तो ये इसकी ओरिजिन यानी इब्तदा हुई कि रियासतों की इब्तदा किस तरह से हुई, क्या इसमें शामिल होगा। तो इसमें ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज इंक्लूड होती हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट में। स्टेट को क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टेट। यहाँ भी क्या है, फाउंडेशंस ऑफ स्टेट।
تو یعنی اسٹیٹ کے بارے میں پتہ ہوگا تو باقی ہمیں اس کا سارا کلچر یا سسٹم پتہ چلے گا. اب ایک ریاست کو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی, وجود میں کیسے آئی, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے 5 ہی تھیوریز ہو گئی. پھر ریاست بننے کے لیے کون کون سے ایلیمنٹس ہونے چاہیے. نمبر 1 پاپولیشن, آبادی ہوگی تو وہاں ریاست قائم ہوگی. ٹیریٹری, کوئی علاقہ ہو جہاں پہ وہ رہ رہے ہوں. سوورنٹی, یعنی کوئی حکمران ہو وہاں پر. گورنمنٹ ہوگی تو سوورنٹی ہوگی نا. جب گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی کو تو حکمران ہی نہیں ہوگا تو یہ سوورنٹی حکمران ہی کوئی چلائے گا نا. تو یہ اس کے ایلیمنٹس ہو گئے. اب ایلیمنٹس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے اسٹیٹ کے حوالے سے, وہ آ جاتی ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اوریجن ہوئی, ہم نے بائی فورس ایک ریاست حاصل کر لی, یا بائی ایگریمنٹ ہماری پاکستان کی ریاست قائم ہو گئی. اس ریاست کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں اسینشلس کچھ چاہیے ہوتے ہیں نا, ایلیمنٹس. وہ ایلیمنٹس بھی ہمیں پتہ چل گئے. اب ہم نے دیکھنا ہے پاکستان ایک ریاست بن گئی ہے, اس کو ہم نے کس اسٹیٹ میں, یعنی اس کی فارم کیا ہوگی. ہم یونیٹری فارم رکھیں گے, فیڈریشن یا کنفیڈریشن. ان تینوں میں سے کوئی ایک سچویشن ہوتی ہے, ایک فارم آف گورنمنٹ بن جاتی ہے کہ کس طرح سے ہوگی. اچھا, اس میں یہاں ایلیمنٹس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک آ جاتا ہے ایوولوشن, کہ پریمیٹیو دور سے اب تک. پریمیٹیو دور میں ہم نے پڑھا نا سٹی اسٹیٹ, سٹی جو تھا وہ اسٹیٹ تھا. اب اسٹیٹ کی اگر پریزنٹ کنڈیشن دیکھیں وہ تو اب ایک ڈفرینٹ ہی سچویشن ہوگی نا. اب ایوولوشن میں کانسیپٹ آتے ہیں ڈفرینٹ, کہ اس میں پاپولیشن کا بھی آ جاتا ہے. پہلے کہا گیا کہ اتنی پاپولیشن ہوگی تو وہ ریاست ہوگی, اتنی پاپولیشن نہیں ہے تو وہ ریاست نہیں ہے. لیکن وہ پریزنٹ دور میں, جدید دور میں وہ تھیوری کامیاب نہیں ہے, اس کے یعنی وہ ناکام ہو گئی. اتنی سے کم تعداد میں بھی ریاستیں موجود ہیں, اور اس سے زیادہ تعداد میں بھی پاپولیشن ہونے کے باوجود سکسیزفل اسٹیٹس موجود ہیں. اب اسٹیٹ کی فارم ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی. چلے ہمارے ملک میں جیسے فیڈریشن آ گئی, فیڈریشن ہے تو ہمیں اب یہ فیڈریشن کی گورنمنٹ یہ سارا نظام چلانے کے لیے کچھ انسٹیٹیوشن, کچھ آرگنز اسٹیٹ کے بنانے ہوں گے, جو کہ حکمران کے ساتھ, جو بھی ہمارا لیڈر ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کا سسٹم چلائے. تو وہ آرگنز ہم اسٹیٹ کے بنا لیتے ہیں. اس میں ہوتا ہے لیجسلیچر, ایگزیکٹو, جوڈیشری. لیجسلیچر کون ہوتے ہیں, جو کہ قانون بناتے ہیں, قانون دان. لیجسلیچر قانون دان, جو ہمارے ملک کا آئین لکھیں گے, ہمارے ملک کے باقی اسپیشل لوکل لا لکھیں گے اور سارے قانون کو بنائیں گے. ایگزیکٹو میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ہماری آرمی بھی آ جاتی ہے, جو کہ قانون ظاہر ہے ان کے حکم سے ہی بنا رہی ہے نا. لیجسلیچر ان کے ساتھ مل کے بنا رہی ہے, تو امپلیمنٹ تو ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی الیکشن کے تھرو ہوتی ہے, یعنی الیکشن کے تھرو کسی ریپرزنٹیٹیو کو منتخب کیا جاتا ہے, جو کہ ہمارے لیے یہ سارے کام, یعنی پارلیمنٹری ہے, یہ سارا گورنمنٹ سسٹم رن کرتا ہے. اب اس الیکشن کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہونا ضروری ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی موجود ہوگی تو وہ اس میں یہ سارا کام ہوگا. ڈکٹیٹرشپ میں ایک آمر آ جاتا ہے, یعنی آرمی سمجھ لیں کہ سمپل ورڈ میں آرمی کے انڈر سب کچھ پروسیجر گورنمنٹ کا سارا رن ہوتا ہے. یہ تھی فارمس آف گورنمنٹ. فارمس آف گورنمنٹ, اب یہ گورنمنٹ ہے, یہ فنکشنس, اب اسٹیٹ کو ایک کوئی نہ کوئی فنکشنس بھی تو پرفارم کرنا ہے نا. جب ایک ریاست کی کچھ رسپانسبلٹی ہے نا, اپنے عوام کے لیے, اپنے سٹیزنس کے لیے, ان کے لیے قانون سازی کرنا, ان کے رائٹس کو ڈٹرمن کرنا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے قانون لکھا جائے کہ قانون کیا ہے. اس کے لیے تھیوریز, رائٹس اور تھیوریز آف رائٹ کو سمجھنا ضروری ہے. تھیوریز آف رائٹ میں اب جیسے ہمارے آئین میں ہمارے رائٹ پروٹیکٹ ہے, ہمیں ایجوکیشن کا رائٹ ہے, ہمیں موومنٹ کا رائٹ ہے, ہمیں بزنس کا رائٹ ہے. تو ڈفرینٹ رائٹ ہمارے بیسک سیف گارڈس اور رائٹس دیے ہوئے ہیں. تو وہ ڈٹرمن کرنا کس کا کام ہے, گورنمنٹ کا. اس کے لیے اب ہم تو رہ رہے ہیں, دیکھا مسلم, ہم نے پاکستان اسلامی ریاست جو ہے اسلام کے نام پہ بنائی. اب ہمارے ساتھ دیگر کمیونٹیز بھی تو رہ رہی ہیں نا, جیسے کرسچن ہو گیا یا کوئی اور مطلب ریلیجن سے ریلیٹڈ, تو وہ ہماری مائنورٹیز میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا آئین ان کے رائٹ بھی متعین کرتا ہے کہ مائنورٹیز جو پاکستان میں رہ رہی ہیں ان کے کیا کیا رائٹس ہیں. پھر پولیٹیکل اکنامی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پالیسیز اکنامیکلی بنائی جائے, یعنی حکمران بنا رہے ہیں نا, جو کہ عوام کے مفاد میں ہو.
یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد بات ہم نے اسٹارٹ کی کہ اسٹیٹ سے ہو اور اس میں اسٹیٹ میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اسٹیٹ کیا ورک کرے گی. تو ہمارے سامنے جو ان ساری ڈسکشن سے ایک اوور بھی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب اس کی ڈیریویشن میں دیکھیں نا، گریک ورڈ ہے یہ، پولیس مینس سٹی ہے، پولیٹیکل مینس پرٹیننگ ٹو دا پرابلم آف سٹی. اب دیکھیں یہاں پہ سٹی کا ورڈ آ گیا، ماڈرن کانسیپٹ میں یہاں پہ سٹی کی جگہ کیا آ جاتا ہے، اسٹیٹ آ جاتا ہے. وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے جنہیں ریاست کا درجہ حاصل تھا. تو یہ سارے ڈسکشن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پوائنٹ آتے ہیں یا پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے، یا پولیٹیکل سائنس ایک ریاست کے لیے کیا امپورٹنٹ رول کرتی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں نمبر 1 ہے امپارٹنگ نالج آف دا اسٹیٹ. امپارٹنگ مہیا کرنا، ریاست کے بارے میں نالج فراہم کرتی ہے. اب یہ دیکھیں سارا جو میں نے اسٹرکچر بنایا وہ کیا ہے، اس سے ریلیونٹ ہو گیا. امپارٹنگ نالج آف دی گورنمنٹ اینڈ دا ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ کیسی ہوگی، اس کی ایڈمنسٹریشن کیسے چلے گی. امپارٹنگ نالج اباؤٹ دا ورلڈ، دنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق. کریشن آف دا ڈیموکریٹک ویلیوز، میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ ہمارے ملک میں بھی آل اوور دا ورلڈ ڈیموکریسی کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈکٹیٹرشپ. تو ڈیموکریسی میں ظاہر ہے ریپرزنٹیٹیو ہے، گورنمنٹ ہے، عوام کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اپنا ریپرزنٹیٹیو منتخب کرے. تو اس لیے پولیٹیکل سائنس کیا کرتی ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کریشن آف گڈ سٹیزنشپ، اب رائٹ جب سٹیزنس کے رائٹ یہاں پروٹیکٹیڈ ہوں گے، ان کے رائٹ موجود ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا سٹیزنشپ کے لیے. لیسن آف کوآپریشن اینڈ ٹالریشن، انالائسس آف دا پاسٹ، ماضی کو دیکھتے ہوئے نئی پالیسیز کا قانون سازی کرنا یا نئی سیاسی نظام مرتب کرنا. اسٹڈی آف دا پریزنٹ، انڈرسٹینڈنگ کہ آج اب یہ ہے نا اسٹڈی آف دا پریزنٹ، اس میں کہ موجودہ دور میں جو ہمارا سیاسی نظام چل رہا ہے اس سے ہمارے عوام کو یا ہمارے ملک کو معاشی طور پر معیشت اسٹرانگ ہو رہی ہے یا ویک ہو رہی ہے، یا اسے کیسے امپروو کیا جائے یا کون سا سسٹم لے کے آنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ دا فیوچر کورس، پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ آرگنائزیشن، پولیٹیکل بیہیویئر، انڈیویجول لبرٹی اینڈ رائٹس. یہاں پہلے میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ وہ ہوں گے تو پولیٹیکل سائنس اسٹرانگ ہوگی. یہی پولیٹیکل سائنس یعنی پولیٹیکل لیڈر ہی ہمارے رائٹ ڈٹرمن کرتے ہیں نا. نالج آف دی پولیٹیکل سائنس انڈسپینسیبل، باقی نالج اس کے ساتھ انڈسپینسیبل ہے. اب اس تمام اوور ویو سے ہمارے سامنے کیا امپورٹنٹ چیزیں آئیں. ایک یہ کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے ایک ریاست کے علم کو کہا جاتا ہے. ایک ریاست کون سے علاقے کو یا جگہ کو ریاست کنسیڈر کیا جائے گا، وہ ہم نے اوریجن میں بھی دیکھا. اور ایک ریاست کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی ایک گورنمنٹ بنانا، اس گورنمنٹ میں کوئی سوورن بھی موجود ہوں گے. اچھا، اب اس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہمیں مختلف ادارے چاہیے جو ہم ہیلپ اپ کرتے ہیں. قانون کون بنائے گا، قانون کو امپلیمنٹ کون کرائے گا، کس کے پاس اختیارات ہے کہ وہ قانون کا آرڈر پاس کرے کہ قانون یہ جو بل ہے یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور کون آرڈر کرے گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت کون سے قانون کی ضرورت ہے، کس طرح کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے. تو یہ سارا جو اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا، یہ سارا انڈر ڈسکشن ہوتا ہے پولیٹیکل سائنس. یعنی اسٹیٹ کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں، گورنمنٹ کی پالیسیز کے بارے میں، رائٹس، ڈیوٹیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم نے ابھی یہاں ڈسکس کی وہ ساری کیا ہے، پولیٹیکل سائنس ہی کہلاتے ہیں. یہ سب کچھ سیکھنا، سمجھنا، اس پر امپلیمنٹ کرنا، یہی ساری کیا ہے، پولیٹیکل سائنس. امید ہے اب اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گیا ہوگا پولیٹیکل سائنس کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا لیکن بچوں میں کچھ ابھی کنفیوژن موجود ہے کہ کچھ کانسیپٹ انہیں کلیئر نہیں ہو رہے تھے. امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کسی کی کوئی کیوری ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو مجھے ان باکس میں میسیج کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.